अस्सलाम वालेकुम जी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो थायराइड ग्लैंड की सर्जरी है वो हो गई है और उसके हवाले से जो इतलात थी, मेरा मतलब है वो ऑपरेशन कामयाब रहा है, स्टिचेस लगे हुए हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि अपने वालिद साहब के पीछे चल रही होती हैं तो उन्होंने गले को ढका होता है। तो स्टिचेस विचेस मेरा ख्याल है जब तक ये व्लॉग आप तक पहुंचेगा उसके अगले 24 घंटे के अंदर वो हटा दिए जाएंगे और उसके बाद फिर वो फॉलो अप जो होता है रिकवरी का, ये हमने फॉलो अप नहीं किया तो देखें हम किस तरह दोबारा फैल गए हैं। ठीक है, वो फॉलो अप बहुत ज़रूरी होता है जी। हमारा क्या है जी, ऐसे जिन्ना तिकर ज़िंदगी है, बैठ के अपने ड्राइंग रूम में आपके साथ प्यारो मोहब्बत कर लेंगे, अपना भी कथारसिस हो जाता है तो आडा भी हो जाता है, हमारा बोल के हो जाता है, आपका सुन के हो जाता है। लेकिन वो बड़े लोग हैं, लीडर हैं, उनकी तो कौम को ज़्यादा ज़रूरत है ना हमारी निस्बत। तो खैर उनका वो सर्जरी का फॉलो अप बहुत होना होता है, वरना मामला ख़राब हो जाते हैं। और बात भी जब गले की हो और लीडर जो है, जो अगर वो बोलने से आरी हो जाए तो फिर वो अपनी लीडरशिप कमांड नहीं ना कर सकता। तो खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक अगर उनके इस हवाले से कोई मसाइल पैदा होते हैं मुस्तकबिल के अंदर, इसी बात से उनके वालिद साहब जो हैं वो इस वक्त थोड़े से शाकी हैं और वो चाहते हैं कि उनकी साहबजादी वापस ना आए। ख़ुद वो आ नहीं सकते, कम अज़ कम इजाज़ुल एहसन की और ससुर इजाज़ुल एहसन की या बंदयाल साहब की सुप्रीम कोर्ट में मौजूदगी और इमरान खान के नहीं, अली शाही के ससुर इन-लॉ साहब जो हैं उनकी लाहौर हाई कोर्ट में मौजूदगी में कम अज़ कम नवाज शरीफ का वापस आना नहीं बनता। ठीक है, तो वो ख़ुद आ नहीं सकते और चाहते हैं कि साहबजादी भी ना जाए क्योंकि उसका अभी वो सर्जरी का फॉलो अप होना है और खुदा न खास्ता इसमें थोड़ी बहुत भी गलती हो गई तो वो जिस तरह चिंगाड़ती हैं मरियम नवाज शरीफ, वो उनकी चिंगाड़ के ऊपर कोई फ़र्क आ सकता है। तो ज़ाहिर एक बाप है, उसकी मोहब्बत है, उसने पहले अब इसी प्रोसेस के अंदर अपनी बीवी को खोया है, तो अब वो अपना खुदा न खास्ता वो नहीं चाहेगा कि उसके होते हुए कम अज़ कम उसकी साहबजादी जो है वो इस तरह के किसी सदमे से गुजरे। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा वापसी फरमाएँ, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उनका ये कहना है कि मेरा मतलब है कि बस अब्बा जी मैनू जान दो ठीक है आहो। तो वो उन्होंने ज़िद करके मनवाया है अपने वालिद साहब से कि नहीं मुझे वापस जाने दें आप। उसकी वजह यह है कि यहाँ से पार्टी मुंह चुक चुक के बांगा दे रही कि जनाब पार्टी नहीं बचती अगर आप वापस नहीं आए, हमारी सियासत नहीं बचती अगर आप वापस ना आएँ। तो इस हवाले से जो है वो जब तक इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनको लंदन तलब किया गया है और वो लंदन रवाना भी हो चुके होंगे, बल्कि पहुंच भी चुके होंगे। जब तक आप ये व्लॉग देखेंगे वहाँ पे उनसे भी मशवरा होगा और पूरी सूरत हाल होगी। पॉलिटिकल हवाले से तो मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ, मियाँ साहब का ये ख्याल है कि मरियम ना भी जाए तो मुस्लिम लीग नून ने जितनी अक्सरियत लेनी है वो ले जाएगी, इसके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये नवाज शरीफ साहब का ख्याल है क्योंकि उन्होंने कुछ सर्वे करवा लिए हमारी इतला के मुताबिक। तो इसलिए अपनी जान को ख़तरे में मत डाला जाए, जबकि सिंबॉलिकली मौजूद होना ज़रूरी है। एक ख़बर ये भी उड़ाई गई है, मेरा ख्याल है कि ये ख़बर जो है इसके अंदर कोई मीट नहीं है, नियो ने दी है ये ख़बर, उसकी वेबसाइट से कोट की जा रही है, मैंने तो उसका अक्स ही देखा है। नॉर्मली बाज़ का तो जब आप वेबसाइट पर जाके देखते हैं वहाँ पर वो ख़बर मौजूद नहीं होती, अल्लाह ना करे ऐसा हो। और आरिफ हमीद भट्टी साहब ने ये ख़बर दी है, ज़ाहिर है PMLN के बारे में उनकी ख़बर जो है वो ख्वाहिशात पे मबनी ज़्यादा हो सकती समझी जाएगी, लेकिन नियो ने भी दी है ख़बर। तो ख़बर ये है कि जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब पार्टी के अंदर बड़े दिल बर्दाश्ता हैं क्योंकि जो चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ बने हैं ये उनको चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाह रहे थे, यानी कि जनरल साहिर साहब को। इनके करीबी ज़राए ने यह ख़बर भी जारी कर दी थी, लेकिन वो बात नहीं बनी थी। मियाँ साहब ने इनको भी काका दे के तोड़ दिया, इनको भी दिलासा दे के कहा कि जी हाँ उन्हें बनाएंगे, और आखिर में हाफिज़ साहब के नाम पे कुरा निकाल दिया। तो अपने आप को उसके बाद बड़े डिसग्रंटल्ड शिकस्ता दिल जो हैं वो महसूस कर रहे हैं। तो वो अपने इर्द गिर्द बैठे दोस्तों को कहते हैं कि उन PMLN कुछ नहीं रह गया। मैं कोई बड़ी स्टेटमेंट तो नहीं देना चाह रहा, मतलब कि, लेकिन पोठोहार की ज़मीन के बारे में जो है वो एक मुहावरा है ना, लेकिन मैं वो नहीं कहना चाह रहा
لیکن میرا خیال ہے کہ اپنے مسائل میں نظر مار لینی چاہیے شاہد خاقان عباسی صاحب کو. شاہد خاقان عباسی صاحب ایک صاحب ہوتے تھے چکری کے چودھری، یعنی کہ چودھری نثار علی خان. ٹھیک، چودھری نثار علی خان صاحب کا مزاج جو تھا وہ ہماری نانی اماں ایک محاورہ بولا کرتی تھی، 900 کتا رل کے وہ مزاج نہیں چکتا سی. ٹھیک ہے تو وہ والا مزاج تھا ان کا. وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتے تھے، وہ مطلب کہ ایک اینٹی ہیومن قسم کے آدمی تھے. لیکن ہر دفعہ ضیاء الحق کی کابینہ کے بعد سے لے کے اب تک جب بھی پی ایم ایل این کی حکومت آئی ضیاء کے بعد، تو طے ہوتا تھا کہ جناب وہ بڑے فیڈرل منسٹر ہوں گے اور بڑے اسٹرانگ فیڈرل منسٹر ہوں گے. اور نواز شریف کا آخری دور جو تھا وہ تو انہوں نے ایز اے ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر داخلہ کے طور پہ گزارا. تو میرا مطلب ہے اتنا اسٹرانگ آدمی پولیٹیکلی پارٹی کے اندر، لیکن انہوں نے جو تھا وہ پارٹی کو خیر آباد کہہ دیا، کیونکہ پارٹی جو تھی وہ ان کی توقعات پہ پوری نہیں اتر رہی تھی، اور پارٹی جو تھی وہ مریم نواز شریف کو آگے بڑھانا چاہ رہی تھی. اب جو ہے نا اپنا اللہ بھلا کرے، ان کا بھی ایک کسی ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھے ہوئے کسی پروگرام میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی مریم نواز شریف صاحب کے سینئر وائس پریزیڈنٹ اور شاہد خاقان عباسی کی جگہ پہ چیف آرگنائزر کے طور پہ. اب پوچھنا تو یہ چاہیے نا کہ جب سے پی ایم ایل این کی اپوزیشن میں آئی ہے یا شاہد خاقان عباسی صاحب وزارت عظمیٰ چھوڑی ہے، اس کے بعد ان کو سینئر وائس پریزیڈنٹ اور چیف آرگنائزر بنایا گیا تھا، تو انہوں نے پچھلے 4 سال کے اندر میں کی پٹ لیا ہے، یہ پوچھا جانا چاہیے نا. انہوں نے کیا پٹا ہے، کتنی کی پارٹی جو ہے وہ انہوں نے آرگنائز کی ہے، آرگنائزیشن کے حوالے سے انہوں نے پورے پاکستان کے کتنے دورے کیے ہیں. یہ تو اگر پارٹی کے اندر کوئی نظام ہو تو وہ پوچھے نا. تو اگر شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس بات کو پرے کہا کہ برابر بھی اہمیت نہیں دی، اور نثار علی خان صاحب تو پارٹی چھوڑنے کے بعد ہارے تھے نا. الحمدللہ شاہد خاقان عباسی صاحب تو پارٹی چھوڑنے سے پہلے بھی اپنی تمام سیٹیں جہاں سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا وہ ہار چکے ہوئے ہیں. وہ تو پھر ایک چھوڑی ہوئی سیٹ تھی کسی کی، اس پہ شاہد صاحب نے ضمنی الیکشن لڑا تھا اور پھر وہ ہاؤس میں پہنچے تھے. تو اپنی تو سیاسی بساط اتنی ہے نثار علی خان کی طرح. تو میری شاہد خاقان عباسی صاحب سے گزارش ہوگی، بنتی ہوگی، عرض ہوگی کہ پائن ذرا چودھری نثار علی خان وال نظر پا رہا ہے. ٹھیک ہے، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. یہ پارٹیوں کے اندر رہ کے تو جدوجہد کرتے ہیں، اپنی پریزنس بڑھاتے ہیں، اپنی کیا کہنا چاہیے لابی بڑھاتے ہیں، لابنگ کرتے ہیں. یہی کم از کم پاکستان کی پولیٹکس تو یہی ہے. تو میرا مطلب ہے کہ یہ ایک میں نے کہا کہ یہ میں عرض کر دوں. تاہم مریم نواز شریف صاحبہ 21 جنوری کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کریں گی اور اپنے آئندہ سیاسی مستقبل کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گی. پھر وہ پاکستان آئیں گی. ظاہر ہے کہ وہ ڈینجر میں ہوں گی، اپنے آپ کو انفیکشن کے خطرے سے بھی دوچار کریں گی، لیکن بہرحال وہ آئیں گی. اپنا بیماری ان کو وہی ہے جو ان کے چچا کو بھی رہی ہے. میں یعنی کہ چاچو، اپنا چاچو چاچو شہباز شریف کو بھی رہی ہے، اور بیماری کو اتنی اچھی نہیں ہے کہ جس کا ذکر کیا جائے. ہاں لیکن بہرحال ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے. ہو جاتا ہے، مطلب کہ اس میں کیا کوئی ایسی بات ہے کہ، لیکن یہ ہے کہ صحت علاج موجود ہے، اس کا علاج ہو گیا ہے. ایسی صورت کے اندر کہ جہاں پہ پارٹی جو ہے وہ بیک سیٹ لیے ہوئے ہے، اور اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ کے پی کے میں سے پی ٹی آئی کو اکھاڑ باہر ماریں گے. تو ایسی اور سندھ سے باقاعدہ پی ٹی آئی کا صفایا ہونے کا آغاز ہو گیا ہے. اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو کراچی میں جو 9 سیٹیں تھیں پی ٹی آئی کی، وہ ساری کی ساری ان کے استعفے قبول کر کے اڑا دی گئی ہیں. یعنی کہ پیپلز پارٹی کے ہیں نا راجہ پرویز اشرف، تو پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس وقت تتر بتر ہے پی ٹی آئی، اور عمران خان کا کوئی موڈ بھی نظر نہیں آتا کہ وہ پارٹی کا نا، وہ اس کا کہنا ہے کہ جی میں تو اکیلا ہی کافی ہوں اور میں 35 کی 35 سیٹوں پہ لڑوں گا. اس کے اوپر میرے جیسے کسی بندے نے کہا، اوے خدا کا خوف کر ہوئے پہلے تم کرکٹ کے کوٹے سے لڑتے تھے، اب خواتین کے کوٹے سے بھی لڑو گے.
دو خواتین کی سیٹیں بھی ہیں نا، وہ شوزب کمل صاحبہ اور وہ عالیہ حمزہ صاحبہ، یہ دونوں خواتین کی ریزرو سیٹوں پہ جو ہیں ان کی سیٹوں پہ بھی لڑیں گے۔ تو جب ہم نے یہ آگے سے آواز لگائی تو پھر جو بیان چل رہا تھا فواد چودھری کے حوالے سے، انہوں نے پھر ایک ٹویٹ جاری کی، انہوں نے کہا کہ عمران خان 33 سیٹوں کے اوپر امیدوار ہوں گے اور 2 خواتین کی ریزرو سیٹیں جو ہیں اس پہ نہیں ہوں گے۔ اب 33 سیٹوں کے اوپر امیدوار ہوں گے تو اس کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کہہ چکے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ان الیکشن کا بائیکاٹ کرے گی، پاکستان پیپلز پارٹی سے ایگری نہیں کرتی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ان سیٹوں کو کنٹیسٹ کرنا چاہیے، بھلے وہ 3 ماہ کے لیے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اسی طرح سے عمران خان کو پولیٹیکلی ڈاؤن کیا جا سکتا ہے اگلے آنے والے جنرل الیکشن سے پہلے۔ تو انہیں فوری طور پہ، حالانکہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو ایک بات مائنس کر گئی پیپلز پارٹی، اور وہ ہے اس کے اندر عدلیہ کا کردار، جس نے ابھی صدقے واری جانے کے لیے میدان میں کودنا ہے، اور شاید کہیں کود بھی پڑی ہو، ہمیں کیا پتا، ابھی تک اخبار ٹی وی پہ چینل پہ تو نہیں آیا، ہو سکتا ہے غور و خوض کر رہی ہو ہماری عدلیہ کہ انہوں نے کس طرح عمران احمد خان نیازی کو ریسکیو کرنے کے لیے کودنا ہے، اور وہ کودا کرتی ہے یار، تاریخ ہے اس بات کی، حالیہ تاریخ ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ہاں یہ ہے کہ جب عمران احمد خان نیازی اور پاک فوج کے اندر پیڑ پڑے گا، مقابلہ ہوگا، تو پھر انہیں پاک فوج کے پاس ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ جاتے ہوئے گورا جو تھا ان کا چارج ان کو دے کے گیا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جس طرح وہ 9 اپریل کی رات کو کھڑے ہوئے تھے۔ 9 اپریل کی رات کو پھڑا گیا تھا کہ پھڑا یہ تھا کہ جنرل فیض حمید باجوہ کو اڑا گیا تھا اور وہ خود کو چیف اپوائنٹ کروانے لگا تھا، ٹھیک ہے، عمران خان کے ہاتھوں۔ تو پھر چونکہ ابھی تک کمانڈ جس کے پاس تھی، انہوں نے پھر کال کیا اور پھر جناب ہائی کورٹ بھی کھل گئی، سپریم کورٹ بھی کھل گئی، اور آپ سمجھتے رہے کہ وہ آئین کے رکھوالے وہ عمران کے رکھوالے ہیں یار۔ لیکن عمران سے اگر کوئی زبردست وہ والا صاحب، بڑے صاحب جو ہیں جن کو ہے چارج ہینڈ اوور ہوا ہوا، اگر وہ آ جائیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ میرا تجزیہ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اور اس تجزیے کی بنیاد وہ اطلاعات ہیں جو ہمارے حامد میر جیسے پاورفل جرنلسٹ جو ہیں، جو ٹی وی سکرین پہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ جو اس وقت ہو رہا ہے وہ ہم اس کا 20% بھی آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہے، وہ ہو رہے ہیں، نوکریاں دے رولے پہ گئے سن، بچیا بابا پھر بھی نہیں، ہوں جا کے دبئی دے فٹ پاتھ تے کھلوتا ہوں میں، حالانکہ فٹ پاتھ پہ کھڑے ہونے والوں کو ہم کچھ اور کہتے ہیں، لیکن نہیں پائن بابے نو ریٹائرمنٹ تو بعد بھی کچھ کیا، اگلے چوک کے اندر کار دینا، جلے آدھا متعات رہنا، سمجھ تسی گئے ہو، آؤ وہ بابا ہوتے فٹ پاتھ تے کھلوتا ہے، تے ایتھے جناب بابے دے مزاج نہیں چکے جاندے سی، پروٹوکول پرائم منسٹر سے بڑا پروٹوکول لگتا تھا، اور کسی ماں کے پتر کی جرت نہیں ہے اس پروٹوکول کے بارے میں ایک لفظ بول سکے یا سوشل میڈیا پہ لکھ سکے، ہاں ٹھیک ہے نا، رشتہ دار نہیں لب دے، اپنا تے بندے نے جانا ہی ہوندا، نال رشتہ داروں ہی چوک کے لے جاندے نے، آہو 6 مہینے عدالت میں پیشی نہیں ہوتی پائن، کی کہندے ہو تسی، عدالتاں مکر جاندیاں نے، ساڈے کول مقدمہ ہی نہیں آیا، اور اگر عدالت میں کوئی جج کوئی بندے کا پتر کوئی غیرت مند ٹکر ہی جائے تو ادارے مکر جاندے، ساڈے کول تو بندہ ہے ہی، ساڈے کول تو ہے ہی، ٹھیک ہے نا، ہاں تو وہ بھائی جان اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ہے اس وقت تک کی صورتحال۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ آئیں، لیکن میری ذاتی رائے میں ان کے آنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس وقت پی ایم ایل این ایک ال آرگنائزڈ لوگوں کا انبوہ ہے، ایک غیر منظم یافتہ شکستہ دل یا شکست خوردہ بھی کہہ لیں آپ، پچھلے 2 الیکشن تو انہوں نے ہارے ہیں شاندار طریقے سے، ان کا ایک انبوہ ہے۔ یا تو آپ ان کے سامنے سچ بولیں اور بتائیں کہ پروجیکٹ عمران خان جاری ہے، باجوہ اور فیض نیٹ ورک ابھی تک آپریٹو ہے، ہمیں اس نیٹ ورک کے خلاف لڑنا ہے، اور پنجاب میں تو آپریٹو ہے، ہم وہ والی نیگوشیشن کے ساتھ نہیں کر سکے جو زرداری صاحب نے کر دیا، بتائیں اپنے ورکر کو آ کے، لہذا ہمیں ڈبل ٹرپل محنت کرنی ہے۔ دیکھو میں اپنا جو ہے وہ سرجری شدہ گلا لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی ہوں، تو ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے، یا تو پھر پورا سچ بول، اور اگر یہ آپ یہ پورا سچ نہیں بول سکتے تو پھر مریم نواز شریف صاحبہ واپس تشریف نہ لائیں، آپ کے آنے کا بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، ماں سوائے اس کے کہ ورکر خوش ہو جائے گا، چارج ہو جائے گا،
لیکن جب وہاں پہ وہی عمرانڈو حضرات جو ہیں جو بیٹھے ہوں گے اور وہ اسی طریقے سے اسی رستے سے نتائج مرتب کر رہے ہوں گے، تو آپ ہوں یا نہ ہوں کیا فرق پڑتا؟ بہرحال یہ ہمارا خیال تھا، اور ہو سکتا ہے آپ اس خیال سے ایگری نہ کر رہے ہوں. آپ کا جو خیال ہو وہ بھی نیچے لکھ دیا کریں کبھی کبھی، صرف ویری گڈ لکھنے پہ اکتفا نہ کیا کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.